ICS ने लूट खसूट में जन्म लिया, मार धाड़ में परवान चढ़ी, सल्तनत आराई में उरूज पाया और बर्र सगीर में आज़ादी के नुज़ूल के साथ ही दम तोड़ दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनूबी एशिया में तिजारत के पर्दे में सियासत का जाल फैलाया तो उनके जेलों में मुलाजिमीन का एक लाव लश्कर भी इस खित्ता अर्ज पर टिड्डी दल की तरह उमड़ आया। ये मुलाजिम आमतौर पर कंपनी के डायरेक्टरों के बेटे, भांजे, भतीजे या उनके दोस्त अहबाब के अज़्ज़ो अकारिब होते थे। उनकी तनख्वाह 5 पाउंड माहवार तक मुकर्रर थी, लेकिन उनके अलावा जाती तिजारत करने की भी उनको खुली छुट्टी थी। चुनाचे अक्सर मुलाजिम कंपनी का काम कम और निजी तिजारत ज्यादा किया करते थे। मकामी राजों, राजवाड़ों, जमींदारों और रईसों से जबरदस्ती नजराने वसूल करने का रिवाज भी आम था और इस तरह अक्सर मुलाजिम चंद साल में लाखों रुपए समेटकर इंग्लिस्तान वापस चले जाते थे। वापसी पर वो एक आध मुलाजिम छोकरा या तरहदार आया भी अपने साथ ले जाते थे और जब वो इंग्लैंड के मज़ाफात में बेशकीमत जायदादें खरीद कर अपना ठाठ जमाते थे तो वहां की सोसाइटी में नवाब कहलाते थे। मालो दौलत समेटने का ये नया रास्ता देखकर दूसरे अंग्रेजों की भी राल टपकने लगी और हिंदुस्तान में कंपनी की मुलाजिमत हासिल करना एक बाकायदा मुहिम की सूरत इख्तियार कर गया। अब लंदन में डायरेक्टरों की बार आई और उन्होंने भी खुले बंदों हाथ रंगने शुरू कर दिए। चुनाचे कंपनी की असामियां फरोख्त होने लगी। डायरेक्टर साहिबान एक एक असामी की कीमत 2000 से 3000 पाउंड तक वसूल करते थे। असामी सिफारिश से मिली हो या कीमत देकर खरीदी गई हो, कंपनी के मुलाजिमीन का वाहिद मकसद यही होता था कि हिंदुस्तान आकर वो कम से कम अरसे में से ज्यादा दौलत समेटें और फिर वतन अजीज वापस जाकर ऐशो आराम की जिंदगी बसर करें। इस मकसद बरारी की धुन में उन्हें तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ते थे। जब कंपनी का नया मुलाजिम हिंदुस्तान पहुंचकर जहाज से उतरता था तो सबसे पहले उसे यहाँ का बनिया हाथों हाथ लेता था। हर अंग्रेज के साथ एक एक बनिया हर वक्त इस तरह चिपका रहता था जिस तरह जिस्म के साथ साया लगा रहता है। अंग्रेजों की जाती तिजारत के लिए सरमाया बनिया फराहम करता था। स्मगलिंग के कारोबार के नित नए रास्ते वो निकालता था। घरों के लिए फर्नीचर और आराइश और ज़ेबाइश का सामान वो लाता था। बावर्ची खाने की रोजमर्रा जरूरियात उसके दम कदम से पूरी होती थी। घरेलू मुलाजिमीन का चुनाव उसके मशवरे से होता था। नजराना वसूल करने के लिए मोटी मोटी असामियों की निशानदही भी बनिया ही करता था और अपने फिरंगी आकाओं की जिनसी हाजात पर भी वो बड़े रख रखाव से अपनी नजर इल्तफात हर दम रखा करता था। जिंदगी के हर शोबे में हर तरह के मसाइल को आनन फानन हल करने में बनिए ने कुछ ऐसी महारत हासिल कर रखी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अक्सर मुलाजिम उसके बने हुए पेचीदा जाल में बेबस मकड़ियों की तरह जकड़े हुए बंधे रहते थे। इब्तदा में अंग्रेजों और हिंदू बनियों का गठजोड़ शुरू तो तिजारती लेन देन से हुआ था, लेकिन रफ्ता रफ्ता एक आलमगीर ऑक्टोपस की तरह उसने बाहमी खैर सगाली के हर शोबे को अपनी लपेट में ले लिया था। अंग्रेजों और हिंदुओं के दरमियान एक बहुत बड़ी कदर मुश्तरक ये थी कि दोनों मुसलमानों को अपना वाहिद दुश्मन तस्वुर करते थे। ये मिली भगत खूब रंग लाई। जब अंग्रेजों ने बर्रे सगीर पर अपना तसल्लुत जमाने का आगाज किया तो तिजारती बनिया उनका दस्तेराज था और आजादी के बाद जब उन्होंने ये खित्ता अर्ज छोड़ा तो सियासी बनिया उनका हमदम और हमराज था। ये महज हुस्न इत्तेफाक ही न था कि हिंदुओं ने जिस अंग्रेज से छुटकारा हासिल किया था उसी अंग्रेज को बरज़ा और रग़बत भारत का पहला गवर्नर जनरल भी तस्लीम कर लिया। ब्रिटिश फरासत और बनिया सियासत की ये कामयाबी चाणक्य के फलसफा रियासत के ऐन मुताबिक है, जिसमें राजनीति के कारोबार में झूठ और फरेब वाजिब है और जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाने में कोई हर्ज नहीं। 150-200 साल पहले इन दोनों का नस्बुलैन मुसलमानों के बने बनाए इख्तदार को पामाल करना था। आजादी के बाद दोनों का मकसद एक उभरती हुई इस्लामी ममलिकत को दरहम बरहम करना बन गया था। यूं तो बनियागिरी आमतौर पर एक इनफरादी पेशा था, लेकिन कलकत्ता में चंद मंचलों ने मिलकर बनियों की एक कंपनी भी खोल ली थी। उस फर्म का नाम चारिया था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बड़े बड़े ठेकों का काम किया करती थी। 4 मई 1799 का वो मनहूस दिन था जब सेरंगापटम के तारीखी मार्के में टीपू सुल्तान शहीद हो गए और हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने के लिए अंग्रेजों का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इस फतह की खुशी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलकत्ता थिएटर में एक शानदार महफिल रक्स व सुरूद मुनक्किद करने का एहतमाम किया। हॉल में जगह जगह दुश्मन से छीने हुए सामाने हर्ब की नुमाइश लगाई गई। दीवारों पर बड़े बड़े आईनों के सामने मार्का सेरंगापटम के मुख्तलिफ मनाजिर की कद्दे आदम तस्वीरें बनाकर लटकाई गईं। सुतूनों पर बड़ी खूबसूरती से रंग बरंग रेशम के थान मुड़े थे। छत से रंगीन सिल्क की बड़ी बड़ी चादरों को शामियानों की सूरत में आवेजा किया गया। अंग्रेजों की जिस जिस रेजिमेंट ने सेरंगापटम की जंग में हिस्सा लिया था उनके झंडे हॉल के ऐन वस्त में लहराए गए। उनके ऐन नीचे सुल्तान टीपू शहीद के झंडों को भी लटकाया गया।
ڈانس رات 11 بجے شروع ہوا اور صبح 5 بجے تک جاری رہا۔ میمو نے سفید ساٹن کی چست وردیاں پہنی ہوئی تھیں جن پر ریشم کے دھاگے سے 4 مئی کے الفاظ جلی حروف میں کاڑے ہوئے تھے۔ ڈانس کے درمیان جب میں نوشی کے لیے کچھ وقفہ ہوتا تھا تو زرق بر کپڑوں میں ملبوس ہندوستانی ناچنے اور گانے والیاں مبارکباد کے نغمے گا کر معزز مہمانوں کا دل بہلاتی تھیں۔ ارباب نشاط کے ان طائفوں کو 4 یار نے بڑے اہتمام کے ساتھ بنارس سے فراہم کیا تھا۔ اس تقریب کے لیے خاص طور پر 4 یار کے بنیوں نے یہ انوکھی اپج نکالی تھی کہ ٹیپو سلطان کا درباری لباس اس محفل میں کام کرنے والے خدمتگاروں اور چپراسیوں کو پہنایا گیا تھا۔ اپنے اپنے بنیے کی سرپرستی سے کمپنی کے انگریز ملازموں کی پانچوں گھی میں اور سر اکثر کڑاہی میں ہی رہتا تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب جب صاحب بہادر کی آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے حمام دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو کر کھڑکیاں اور دروازے کھولتا تھا۔ مسالچی بستر پر تنی ہوئی مچھردانی سمیٹتا تھا۔ ایک طرف سے بیرا چھوٹا حاضری کی چائے پیش کرتا تھا، دوسری جانب سے حمام لپک کر بڑھتا تھا اور صاحب کے سر کے نیچے 2-3 تکیے رکھ کر لیٹے ہی لیٹے اس کی شیو بنا دیتا تھا۔ چلمچی اور آفتابہ لا کر بستر ہی میں اس کا ہاتھ منہ دھلا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ بریک فاسٹ کے لیے بیٹھتا تھا تو یہی حجام کرسی کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کرتا تھا، بال بناتا تھا، وگ جماتا تھا، کانوں کی میل نکالتا تھا اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو چٹکھاتا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی حقہ بردار حقے کی نلی اس کے منہ میں دے کر خود پیتل کی ایک چمکدار پھونکنی سے چلم کی آگ سلگاتا رہتا تھا۔ حقے کی پہلی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی صاحب کا بنیا جھک جھک کر سلام کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے بعد ملازموں کی فوج ظفر موج کا ریلا اندر آتا تھا۔ خانسامہ، بیرا، مسالچی، حمال، مالی، بہشتی، کتے والا، پنکھے والا، دھوبی، درزی سب باری باری سلام کر کے اپنی دن بھر کی ضروریات پیش کرتے تھے۔ بنیا انہیں پورا کرنے کا بیڑا اٹھاتا تھا۔ اس کے بعد دفتر کے منشی، پیشکار، ہرکارے، چوبدار اور چپراسی پیش ہوتے تھے۔ 10 بجے صاحب کمرے سے برآمد ہو کر اپنی حیثیت کے مطابق گھوڑے یا پالکی یا فٹن پر سوار ہوتے تھے۔ ان کے سر پر چھاتا کھلتا تھا اور آگے پیچھے 10-15 چوبداروں، برقندازوں اور چپراسیوں کا جلوس چلتا تھا جو بڑی خوبصورت رنگین وردیوں میں ملبوس ہوتے تھے۔ کچھ وقت دفتر گزار کر سارے مقامی انگریز 1 بجے ٹفن کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لنچ میں 15 سے 18 تک کھانے کے کورس اور 4-5 قسم کی شرابیں ہوتی تھی۔ 4 بجے کھانے سے فارغ ہو کر شام کے 7 بجے تک قیلولہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد باربر ایک بار پھر ان کے کان کی میل نکالتا تھا، انگلیوں کے جوڑ چٹکھاتا تھا اور بال سنوار کر سر پر وگ جماتا تھا۔ 8 بجے سب لوگ اپنی اپنی سواریوں پر ہوا خوری کے لیے نکلتے تھے اور 10 بجے ڈنر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ڈنر کے بعد رات گئے تک حقے اور شراب کا دور چلتا تھا۔ اس محنت شاقہ کے عوض یہ لوگ چند برس میں لکھپتی بن کر اپنے وطن سے دھارتے تھے۔ دولت سمیٹنے کے اس کاروبار میں نذرانوں کی وصولی کو بڑا اہم مقام حاصل تھا۔ نذرانہ دراصل رشوت کا ہی دوسرا نام تھا۔ سب سے بڑا نذرانہ کلائیو نے بنگال کے غدار میر جعفر سے وصول کیا تھا۔ اس نذرانے کا تخمینہ 30 لاکھ پاؤنڈ کے لگ بھگ تھا۔ اپنی تاریخی غداری کے شکرانے میں اس ننگے دنیا، ننگے دین، ننگے وطن میر جعفر نے اپنی وصیت میں بھی 3.5 لاکھ روپے کے جواہرات اور 1.5 لاکھ روپے کا سونا کلائیو کے لیے ان القابات کے ساتھ چھوڑا تھا: ہمارے ہیرو، ہماری آنکھوں کے نور، نواب عالی قدر لارڈ کلائیو کے نام جو میدان جنگ میں چٹان کی طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔ نذرانوں کے علاوہ میر جعفر کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور لارڈ کلائیو کمپنی پر بھی بے دریغ ہاتھ صاف کرتا تھا۔ ایک بار اپنی تنخواہ وغیرہ کے علاوہ اس نے 2 برس کے متفرق اخراجات کا جو بل ایسٹ انڈیا کمپنی سے وصول کیا تھا اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں: یورپ سے آنے کا خرچ ان 3000 پاؤنڈز کے علاوہ جو کمپنی نے لندن میں دیے تھے، 73,489 روپے 15 آنے 6 پائی، متفرق اخراجات 99,629 روپے اور 12 آنے، کھانے پینے کے اخراجات 97,462 روپے 1 آنا 8 پائی، ملبوسات 16,987 روپے 4 آنے 7 پائی، ملازمین کی تنخواہ 19,722 روپے 11 آنے 4 پائی، پیٹی یعنی دیگر چھوٹے چھوٹے اخراجات 11,674 روپے 10 آنے 7 پائی، سیکرٹری کو انعام 14,928 روپے 7 آنے 2 پائی، یعنی کل ملا کر 3,33,895 روپے 7 آنا 2 پائی۔ اپنے اپنے بنیوں کے تعاون سے کمپنی کے بہت سے انگریز ملازم خفیہ طور پر چھوٹے چھوٹے مقامی حرم قائم کر لیتے تھے، لیکن باقاعدہ شادی وہ صرف میمو سے ہی رچاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹر انگلستان سے آنے والے ہر بحری جہاز میں شادی کی خاصگار میمو کی کھیپ بھی ہندوستان بھیجتے تھے۔ یہ خواتین نئے نئے فیشن کے ملبوسات اور سامان آرائش سے لدی پھندی آتی تھیں اور اپنے دل پسند خاوند کا شکار کرنے کے لیے طرح طرح کے دامے تزویر بچھا کر بیٹھ جاتی تھیں۔
ان کے دل کو نوجوانوں کی نسبت بنڈے خامد پسند آتے تھے۔ عمر رسیدہ انگریز ہندوستان کی آب و ہوا میں سالہ سال کی بسیار خوری اور مینوشی کے بعد قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کی جوان بیویاں بہت جلد ان کی سمیٹی ہوئی دولت کی وارث بن جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خامد کے مرتے ہی بیوہ کے نام عمر بھر کے لیے 300 پاؤنڈ سالانہ کی پینشن بھی مقرر ہو جاتی تھی۔ جو عورت ہندوستان آنے کے بعد 1 سال تک خامد پھانسنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اسے کمپنی کے خرچ پر واپس انگلستان بھیج دیا جاتا تھا۔ البتہ ایک طرحدار میم مس ہالڈن نے انگلستان واپس جانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس نے ہندوستان میں کسی خامد کا سہارا لیے بغیر ہی دولت کمانے کا ایک نیا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ ہندوؤں کی ریت یہ ہے کہ دیوالی کی رات لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں تاکہ سارا سال ان پر مایا کی بارش برستی رہے۔ اگر کنواری کنیا کے برہنہ جسم پر چاندی کے سکے رکھ کر پوجا پاٹ کی جائے تو لکشمی دیوی کا دل زیادہ آسانی سے خوش ہو جاتا ہے۔ چند بنیوں کی مدد سے مس ہالڈن نے دیوالی کی راتوں کے لیے کنواری کنیا کا روپ دھار لیا۔ دولت کے پجاری اس کے اوریاں تن بدن کو بڑی فنکاری سے روپوں اور اشرفیوں سے سجاتے تھے، اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر ساری رات بڑی عقیدت سے لکشمی دیوی کو برماتے اور اپنے قلب و نظر کو گرماتے تھے۔ رفتہ رفتہ مس ہالڈن ہلدی دیوی کہلانے لگی۔ دھن کی موج ہلدی دیوی، من کی موج ہلدی دیوی، ان پھپتیوں کے ساتھ اس کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ پوجا پاٹ کے لیے اس کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ ہر رات دیوالی کی رات بننے لگی۔ کمپنی کے ملازمین ایک سفید فام عورت کی ان حرکات پر بڑے چراغ پا تھے۔ ایک طویل سازش کے بعد آخر انہوں نے مس ہالڈن کو زبردستی انگلستان بھجوا دیا۔ اس نے اپنی واپسی کے خلاف عدالتوں میں ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش تو بہت کی، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہ ہوئی، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی عدالتیں مقدموں کا فیصلہ انصاف کی روح سے نہیں بلکہ مصلحت کی روح سے کرنے کی پابند تھیں۔ کمپنی کے عدالتی نظام میں کسی گورے کے ہاتھوں کالے کا قتل بڑا جرم شمار نہ ہوتا تھا۔ ایسے مقدمات میں مقتول اکثر بنگلوں اور دفتروں کے پنکھا قلی ہوتے تھے۔ انہوں نے دن رات مسلسل پنکھا کھینچنے کی بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ بسا اوقات وہ پنکھے کی رسی اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ کر فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ اسی حالت میں اگر کبھی انہیں اونگ بھی آ جاتی تو ان کی ٹانگ متواتر چلتی رہتی تھی اور پنکھا بدستور ہلتا رہتا تھا۔ لیکن اگر شومی قسمت سے کسی وقت پنکھا بند ہو جائے تو گرمی، نیند اور شراب کے خمار میں بوکھلایا ہوا صاحب ہڑبڑا کر اٹھتا تھا اور سوئے ہوئے قلی کے پیٹ میں زور سے ٹھوکر مار کر اسے بیدار کرتا تھا۔ کئی بار اس ٹھوکر کی ضرب سے بیچارے قلی کی تلی پھٹ جاتی تھی اور وہ وہیں لیٹے لیٹے دم توڑ دیتا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں صاحب کو کبھی 1 روپیہ جرمانہ ہو جاتا تھا، کبھی محض وارننگ ملتی تھی، کبھی بالکل باعزت بری۔ ہندوستانیوں کو سب سے کڑی سزا چوری کے جرم پر ملتی تھی۔ مجرم عورتیں ہوں یا مرد، عام طور پر انہیں چوراہوں میں برسر عام ہر روز 29 کوڑے اس وقت تک لگائے جاتے تھے جب تک کہ وہ چوری کا مال واپس نہ کر دیں۔ تپتے ہوئے گرم لوہے سے چہرہ، ہاتھ اور ٹخنے داغنا بھی ایک عام سزا تھی۔ کچھ قیدیوں کو ہفتے میں 1 یا 2 بار کاٹ بھی مارا جاتا تھا۔ کسی کو لکڑی کے شکنجے میں کس کر اس کی نمائش کرنے میں جسمانی تکلیف کی نسبت تذلیل اور تشہیر کا عنصر زیادہ نمایاں ہوتا تھا۔ اکثر مقامات پر ہندوستانیوں کے لیے انگریزوں کے سامنے کسی سواری پر بیٹھنا ممنوع تھا اور بارش یا دھوپ میں چھاتا کھول کر چلنے کی بھی ممانعت تھی۔ کوئی 200 برس تک اسی طرح منمانی کارروائیوں سے کمپنی بہادر نے ایک ہاتھ سے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ملک گیری کی مہم ایسی کامیابی سے چلائی کہ 1853 عیسوی میں اس کا تجارتی کاروبار قانونی طور پر بند ہو گیا اور بر صغیر پر انگریزوں کی باقاعدہ حکمرانی کا دور شروع ہو گیا۔ نئے سامراجی تقاضوں کے پیش نظر سب سے پہلے ICS کی داغ بیل ڈالی گئی اور لارڈ میکالے کی قیادت میں اس سروس کو باضابطہ منظم کیا گیا۔ اب اس میں داخلہ صرف مقابلے کے امتحان کے ذریعے ہونے لگا۔ ICS کا پہلا امتحان لندن میں 1855 میں ہوا۔ 1864 میں پہلا ہندوستانی اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ 1871 میں ان کی تعداد 4 ہو گئی۔ اگلے 40-50 برس تک اس سروس میں جتنے ہندوستانی داخل ہوئے وہ زیادہ تر ہندو ہی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اس بر صغیر میں مسلمانوں پر تعلیم و ترقی کے سبھی دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ لارڈ میکالے کا فتویٰ تھا کہ یہاں پر جو نظام تعلیم رائج کیا جائے گا وہ ایسے انسان پیدا کرے جو رنگت میں تو بے شک ہندوستانی ہوں لیکن چال ڈھال، فہم و فراست، ذوق و مذاق، اخلاق و اطوار اور ذہنی اعتبار سے انگریز ہوں۔ اس پالیسی کے تحت فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا تو بر صغیر کے ہزاروں مسلمان علماء و فضلاء بیک نوک قلم غیر تعلیمی قرار دیے گئے۔ اس فیصلے کا ہندوؤں نے بڑی گرمجوشی سے خیر مقدم کیا، اس لیے نہیں کہ انہیں انگریزی سے کوئی خاص محبت تھی بلکہ صرف اس لیے کہ انہیں فارسی سے چڑ تھی، کیونکہ اس زبان کا رابطہ مسلمانوں سے تھا۔
یوں بھی 1857 میں سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ گل ہو گیا تو انگریزوں اور ہندوؤں کی ایک مشترکہ کوشش یہ تھی کہ اس بر صغیر میں ہر اس امکان کو ختم کر دیا جائے جس میں مسلمانوں کے دوبارہ سر اٹھانے کا ذرا سا بھی شبہ موجود ہو۔ یہاں پر مسلمان ہی ایک ایسی قوم تھی جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت بھی تھی اور 1000 سالہ تجربہ بھی حاصل تھا، چنانچہ اس قوم کا سر کچلنا دونوں کا فرض منصبی قرار پایا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے سب سے پہلے اقتصادی طور پر ہندوؤں کو آگے بڑھایا اور تعلیمی طور پر مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا۔ حکومت نے نظام تعلیم کو سیکولر بنا کر اسے براہ راست سرکاری سرپرستی میں لے لیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تہذیبی، تمدنی، علمی گہواروں کا رشتہ اس نظام تعلیم سے بالکل منقطع ہو گیا۔ اسلامی مدرسے اور دارالعلوم تو حکومت کی سرپرستی سے محروم ہو کر اپنے اپنے خود حفاظتی خول میں چلے گئے، لیکن کرسچن مشنری اسکولوں کی تعداد روز بروز بڑی تیزی سے بڑھنے لگی۔ مسلمان طلبہ گورنمنٹ اسکولوں میں داخل ہونے سے بڑے طویل عرصے تک ہچکچاتے رہے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کی طرف ویسا ہی تھا جیسا کہ فاتح کا مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے مسلمان قدرتی طور پر ان اداروں میں جانے سے استنکاف محسوس کرتے تھے جو غالب قوم نے خاص اغراض و مقاصد کے لیے قائم کیے تھے۔ دوسرے، گورنمنٹ اسکولوں میں دینی تعلیم پر مکمل پابندی تھی۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے ناقابل فہم تھی۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد تھی کہ دین کے بغیر تعلیم کا تصور نہ مکمل ہو سکتا ہے نہ قابل قبول۔ چنانچہ انگریزوں کا یہ اقدام مسلمانوں کی نظر میں شکوک و شبہات سے اٹا ہوا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے سیاسی زوال سے شہ پا کر اس زمانے میں عیسائی مشنریوں نے بھی اسلام پر یورش شروع کر دی اور وہ بڑی شدت سے مسیحیت کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ یہ پادری جگہ جگہ مسلمان علماء کو مناظرے کا چیلنج دیتے تھے۔ مناظرے اکثر گورنمنٹ اسکولوں کی گراؤنڈ میں منعقد ہوتے تھے۔ مقامی انگریز افسر شامیانوں کا بندوبست بھی کرتے تھے اور ہر ممکن طریقے سے پادریوں کی پشت پناہی کا سامان بھی کرتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ شبہ اور بھی پختہ ہو گیا کہ گورنمنٹ اسکولوں، انگریز افسروں اور مسیحی پادریوں کے درمیان مسلمانوں کے خلاف ضرور کوئی خفیہ گٹھ جوڑ ہے اور مسلمانوں کا سیاسی زور توڑنے کے بعد اب یہ لوگ سرکاری نظام تعلیم کے پردے میں ان کے دین کے درپے ہو رہے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے دینی تعلیمی ادارے اور حکومت کے سرکاری اسکول الگ الگ متوازی خطوط پر چلنے لگے۔ آزادی کے بعد بھی یہ سلسلہ اب تک کسی نہ کسی صورت جاری ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ 1880-81 میں سارے بر صغیر میں انگریزی ہائی اسکولوں میں 36,686 ہندو اور صرف 363 مسلمان طلبہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح اس سال پورے ہندوستان میں 3,155 ہندو اور فقط 75 مسلمان گریجویٹ تھے۔ قدرتی طور پر ملک کے انتظامی اور معاشی نظام میں بھی ہندوؤں کا تناسب اسی لحاظ سے تھا۔ مسلمانوں کی پسماندگی کے اس جمود کو سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ نے بڑے مؤثر طور پر توڑا۔ 1922 میں جب ICS کے مقابلے کا امتحان لندن اور دہلی میں بیک وقت منعقد ہونے لگا تو اس سروس میں مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ شروع ہو گیا۔ 1940 میں جب میں ICS میں داخل ہوا تو میرا گروپ 30 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 19 کا انتخاب لندن میں اور 11 کا دہلی میں ہوا تھا۔ گروپ میں 15 انگریز، 12 ہندو اور 3 مسلمان تھے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے لندن میں ٹریننگ کے راستے بند تھے، اسی لیے ہماری ٹریننگ کا کیمپ دہرادون میں کھولا گیا۔ جب میں پہلے روز کیمپ میں حاضر ہوا تو ٹریننگ کے ڈائریکٹر مسٹر پینل اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق کیمپ کی صفائی کا معائنہ کرنے گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ پروبیشنرز کے خیموں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد جب ہم ملازموں کے بیت الخلاء کے قریب پہنچے تو یکایک مسٹر پینل کے چہرے پر رونق آ گئی۔ انہوں نے اپنی اینک اتار کر جیب میں رکھ لی، رومال سے اپنی گدلی گدلی آنکھوں کی نمی صاف کی اور پھر جھک جھک کر بیت الخلاء کے قدمچوں میں ناک ڈال کر زور زور سے یوں سانس لینے لگے جیسے شکاری کتا جھاڑیوں میں چھپے ہوئے زخمی بٹیر کو سونگ سونگ کر تلاش کرتا ہے۔ ایک قدمچے پر پہنچ کر مسٹر پینل رک گئے اور مجھے بھی اس مقام مشام نواز کو سونگنے کی دعوت دی۔ میں نے یوں ہی کھڑے کھڑے 2-4 لمبے لمبے سانس لیے تو مسٹر پینل خفا ہو گئے۔ انہوں نے میری گردن میں ہاتھ ڈال کر میرا سر جھکایا اور میری ناک عین قدمچے کے پاس لا کر مجھے نہایت زور سے سونگنے کا حکم دیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے 8-10 پرخور بیروں نے اس قدمچے پر اپنے صحت مند معدوں کو صاف کیا تھا۔ مہتر نے صفائی کے لیے فینائل چھڑک کر اس پر چونا ڈال دیا تھا۔ اس مغلوبے پر ناک لٹکا کے میں نے ایک طویل سانس کھینچا تو عفونت کے پے در پے بھبکوں سے میرا دماغ گھومنے لگا اور مجھے بے اختیار بڑے زور کی قے آ گئی۔ قے کے کچھ چھینٹے مسٹر پینل کے چمکیلے براؤن جوتوں پر بھی پڑے۔ انہوں نے مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورا۔ اپنی ناک کو سکیڑا جو ہد ہد کی چونچ کی طرح لمبی، تیکھی اور ٹیڑھی تھی۔
انہوں نے اپنے ذہن میں مجھے ICS کے لیے قطعی غیر موزوں کھاتے میں ڈال دیا۔ دہرادون ٹریننگ کیمپ کے قیام کے دوران کئی ایسے اور مواقع بھی آئے جنہوں نے مسٹر پینل کے دماغ میں ICS کے لیے میری نااہلیت پر ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کیمپ میں ہر پروبیشنر کو اپنا اپنا ذاتی بیرہ رکھنے کا حکم تھا۔ میں جموں سے اپنے ساتھ ادھیڑ عمر کا ایک کشمیری رمضان لیتا آیا تھا۔ کیمپ کے میس میں بیٹھ کر بیروں کو بلانے کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاؤ اور زوردار آواز سے کوئی ہے کا نعرہ لگاؤ۔ کوئی ہے کی سیٹی پر بیچارے بیرے لپک کر دم ہلاتے ہوئے حاضر ہو جاتے تھے۔ مجھے یہ رسم بڑی معیوب محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ اپنے بیرے کو رمضان صاحب کے نام سے آواز دیا کرتا تھا اور تم کی بجائے آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ مسٹر پینل کو میرا یہ انداز بری طرح کھٹکتا تھا۔ میرے دوسرے انگریز اور دیسی ساتھی بھی اس پر کافی ناک بھون چڑھاتے تھے۔ ایک رات مسٹر پینل صاحب نے مجھے اپنے خیمے میں کافی پینے کے لیے مدعو کیا اور کافی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک طویل لیکچر بھی اس موضوع پر پلایا کہ اچھا افسر بننے کے لیے لازمی ہے کہ عوام الناس کے ساتھ پورا فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ ان کے بھاشن میں بیوروکریسی کے سارے برخود غلط اصول جھلک رہے تھے جنہوں نے نوکر شاہی کو اندرون شہر سے کاٹ کر سول لائنز کی الگ تھلگ اجنبی دنیا میں آباد کر رکھا تھا۔ میں نے مسٹر پینل کی کافی تو بڑے شوق سے پی، لیکن ان کی تقریر ایک کان سنی اور دوسرے کان اڑا دی۔ ٹریننگ کے بعد ICS پروبیشنز کے امتحان میں تاریخ، نظم و نسق، قانون اور ہندی زبان کے پرچے تو میں نے بڑی آسانی سے پاس کر لیے، لیکن گھوڑا سواری کا امتحان میرے لیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ تھا۔ گھوڑے پر سوار ہونا تو درکنار، ساری عمر مجھے کسی نے گھوڑے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا۔ اس کی وجہ ایک واہمہ تھا۔ جب روس میں کمیونسٹ انقلاب برپا ہوا تھا تو سینٹرل ایشیا سے بہت سے مسلمان بلشویک کی مظالم سے تنگ آ کر دوسرے ملکوں کی طرح ہجرت کر گئے تھے۔ کئی سال تک یہ مہاجرین گلگت بھی آتے رہے۔ ان میں بخارا کے ایک درویش حضرت نوری نام کے بھی تھے۔ ان کی عمر کوئی 100 برس کے لگ بھگ تھی۔ والد صاحب نے انہیں اپنے ہی یہاں رکھ لیا تھا۔ وہ 6-7 برس تک ہمارے ہاں رہے اور وہیں وفات پائی۔ جب میں پیدا ہوا تو وہ ہمارے پاس ہی مقیم تھے۔ میرا نام بھی انہی کا تجویز کردہ ہے۔ میری پیدائش پر انہوں نے فارسی نظم میں ایک طویل فالنامہ لکھا ہے۔ اس میں باقی سب باتیں مبہم تھیں، لیکن 2 چیزیں صاف درج تھیں۔ ایک یہ کہ اس بچے کو ساری عمر کثرت سے نکسیر پھوٹا کرے گی، لیکن اس میں فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ مجھے اب تک برفانی سردیوں میں بھی بیٹھے بٹھائے بلا وجہ نکسیر آنے لگتی ہے۔ ناک سے کچھ دیر خون بہہ جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے آگ کی چنگاریاں نکل گئی ہیں۔ دوسری پیشن گوئی نوری صاحب نے یہ کی کہ اسے گھوڑے کی سواری سے جان کا خطرہ ہے۔ لکھنے کو تو یہ بات نوری صاحب نے اپنے فالنامے میں لکھ دی، لیکن مجھے ساری عمر کسی نے گھوڑے کی دم تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ اس زمانے میں گلگت سے سری نگر کا سفر عورتیں بھی گھوڑے پر بیٹھ کر طے کیا کرتی تھیں، لیکن اس سفر میں بھی مجھے اپاہجوں کی طرح پالکی میں بٹھایا جاتا تھا۔ اب ICS کے پروبیشنری امتحان میں رائڈنگ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی شرط ٹھہرا تو مجھے بڑی فکر دامنگیر ہوئی۔ مسٹر پینل کو امید واسق تھی کہ میں اس ٹیسٹ میں ضرور فیل ہو جاؤں گا۔ مجھے خود بھی یہی خطرہ تھا۔ اس لیے امتحان سے کچھ عرصہ پہلے میں کیمپ کے رائڈنگ انسٹرکٹر وفادار جمال خان سے ملا اور اسے اپنی بپتا کی رام کہانی صاف جا سنائی۔ وہ جہلم کا ریٹائرڈ فوجی تھا۔ اس نے بڑے اعتماد سے میری پیٹھ ٹھونکی اور کہا، صاحب آپ فکر مت کرو، آپ کا بس اتنا کام ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کے بیٹھے رہیں، باقی سب کام اللہ کے حکم سے میں خود سنبھال لوں گا۔ دفعیدار جمیدار خان نے مجھے گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کے کچھ ایسے گر سکھائے کہ گھوڑا تو کبھی ٹھوکر کھا کر گر بھی جاتا تھا، لیکن میں اس کی پیٹھ کے ساتھ جونک کی طرح چمٹا رہتا تھا۔ امتحان والے دن دفعیدار صاحب نے مجھے ایسا گھوڑا دکھایا جو سرکس کے جانوروں کی طرح بالکل سیدھا سدھایا تھا۔ جب امتحان دینے والے کرنل نے پکار کر حکم دیا ٹراٹ، تو ایڑیاں لگام کے کسی اشارے کے بغیر ہی میرے گھوڑے نے بڑے مزے سے دل کی چال چلنا شروع کر دی۔ گلپ کی آواز پر میرا گھوڑا خود بخود سرپٹ بھاگنے لگا۔ راستے میں ایستادہ رکاوٹوں کو بھی وہ خود ہی اپنی ہنرمندی سے پھلانگتا گیا۔ آخر میں جب کرنل صاحب نے فگر آف 8 بنانے کا آرڈر دیا تو میرے گھوڑے نے ایسے خوبصورت دائرے کاٹ کر انگریزی 8 کا ہندسہ بنایا کہ ممتحن نے مجھے شاباش دے کر بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ پروبیشنری امتحان کے بعد جب مجھے صوبہ بہار میں تعیناتی کا حکم ملا تو مسٹر پینل نے وہاں کے چیف سیکرٹری کو میرے متعلق جو رپورٹ بھیجی اس میں میری چند خصوصیات کو بڑی وضاحت سے اجاگر کیا گیا تھا۔ خفیف الحرکات، ہائی سوسائٹی کے لیے ناموزوں، رذیلوں میں خوش، ICS کی روایات اور وقار کے لیے ناکافی، اہم ذمہ داریوں کے لیے نااہل، مجموعی طور پر انڈین سروس کے لیے غلط انتخاب۔ اگر ملازمت کے 2 یا 3 سال بھی پورے کر لے تو اس کی انتہائی خوش نصیبی اور برٹش انڈین گورنمنٹ کی انتہائی بد نصیبی ہوگی۔